तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस्सलाति व इताइज़्ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह नूर है। अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी मस्जिदों का जिक्र फरमाया, इबादत गाहों का जिक्र फरमाया। फी बुयूतिन, बुयूत माने घर, जिसका वाहिद है बैत, इसलिए बैतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का घर यानी मस्जिद। तो मस्जिदों में अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है कि उनको बुलंद किया जाए, अंतुरफा, बुलंद करें। ये तुरफा रिफत से बुलंदी, किस चीज़ को बुलंद करना। मगर बुलंदी जो है, जो लिखा अहले इल्म हज़रात ने, उलमा ने, कि ये बुलंदी वही माना है कि मस्जिदों की इज्जत और हुर्मत को कायम रखा जाए। ये नहीं कि उन्हें कोई 6-7 मंजिला बना के छोड़े या बहुत ऊंची ऊंची मस्जिदें बनाएं, ज़रूरी नहीं। अगर उसकी ज़रूरत है तो वो भी किया जाता है, लेकिन यहाँ असल चीज़ ये कि उनकी इज्जत और हुर्मत इसको कायम किया जाए और उनके तकद्दुस को मलहूज रखा जाए और उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए और इन मस्जिदों को जिस मकसद के लिए हैं उन मकसदों के लिए रहने दिया जाए, इसमें कोई और काम ना हो अल्लाह की इबादत के अलावा। तो ये है मस्जिदों की बुलंदी। इन मस्जिदों को अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फरमाया, ये हमारी इबादत गाहें हैं। आगे फरमाया वयुज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए। अल्लाह ने इसका हुक्म दिया कि मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र किया जाए। तो देखिए, मसाजिद के हवाले से हमें 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि मसाजिद का जो एहतराम है उसको मलहूज़ रखना है और उस एहतराम के जो तकाज़े हैं उनको पूरा करना है। और दूसरा ये कि जब मस्जिदों में आप आएँ, अल्लाह के घर में आएँ, तो फिर इबादत करें, फिर ज़िक्र व फ़िक्र करें, फिर उसका जो मकसद है उसको पूरा करें। मस्जिदों में इसलिए ना आएँ कि यहाँ के वक्त गुजारें, यहाँ टाइम पास करें, या पैर सीधे कर लें, थोड़ा आराम कर लें, किसी को नींद आ रही है सो जाए, किसी का कोई काम बाहर का है वो यहाँ के पूरा कर ले, नहीं, इसलिए नहीं। इसलिए मसाजिद में दुनिया का कोई काम नहीं होना चाहिए, मना फरमाया गया। दुनिया का कोई काम मस्जिद में नहीं होगा। काम तो काम, दुनिया की बात भी नहीं होगी। जी हाँ, कोई दुनिया की बात करने के लिए मस्जिद में आया, गलत, गुनाह होगा और वो अपनी नेकियां ज़ाया करेगा। हाँ, किसी बात के ज़मीन में दीन की बात चल रही है तो उसके ज़मीन में कोई दुनिया की बात आ गई, वो एक ज़रूरत होती है ताकि वो कलाम मुकम्मल हो जाए, बात मुकम्मल करने, वो एक अलग चीज़। लेकिन बाकायदा इसी गरज से आदमी बात करे, इसी गरज से आए और बात करे तो ये अच्छा नहीं। हाँ, मस्जिद में अगर कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पर पानी वानी साथ है, लंबा वक्त गुजारना है और या फिर देर तक रहना है, उसमें खाने का वक्त आ जाता है, या फिर आराम करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है, इसके लिए आए नहीं हैं हम, लेकिन अब हम इतना यहाँ पर ठहरे हैं कि उसकी ज़रूरत पड़ गई है, तो उसमें फिर यह है कि एहतिकाफ़ की नियत करनी पड़ेगी। ये उस वक्त जायज़ होगा आपके लिए जब आप एहतिकाफ़ की नियत कर लेंगे। बगैर एहतिकाफ़ की नियत के आप ना यहाँ कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना सो सकते हैं। तो इसलिए एहतिकाफ़ की नियत कर लें। ये एहतिकाफ़ नफली है। जब भी मस्जिद में दाखिल हों, नवई तो सुन्नत एहतिकाफ़ कह लें, दिल में नियत कर लें, ज़ुबान से अदा कर लें, नवई तो सुन्नत एहतिकाफ़, तो ये आपका एहतिकाफ़ शुरू हो गया। इसमें कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं है। आप जब बाहर जाएंगे ख़त्म हो जाएगा और फिर जब दोबारा आएँ तो दोबारा नियत कर लें। इसका फ़ायदा ये है कि अगर ज़रूरतन कुछ खाना पीना पड़ गया, कोई लेटना बैठना पड़ गया, तो उसके लिए जायज़ हो जाता है आदमी ने, वरना फिर इसके बगैर
اگر یہ کیا تو یہ منع ہے، اور پھر مسجد کی بے ادبی ہے، یعنی اعتکاف کی نیت کے بغیر بے ادبی میں شمار ہوگا یہ کام۔ ایک اعتکاف وہ ہے جو 10 روزہ ابھی آپ کریں گے، یہ سنت اعتکاف ہے، یہ باقاعدہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اس میں آپ 10 دن تک مسجد کے اندر ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جب آتے ہیں آپ اس کی نیت سے تو وہ اعتکاف شروع ہو گیا، لہذا اب ان کے لیے جو معتکف ہو گئے یہاں یہ ظاہر رہیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے بھی اور لیٹیں گے بیٹھیں گے بھی، مگر ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اور ایسا کام نہ کریں جس سے مسجد کا تقدس پامانا، جیسے دنیا کی باتیں نہیں کریں گے، جیسے شور شرابہ نہیں کریں گے، جیسے لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، یا مسجد کو آلودہ نہیں کریں گے، خراب نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ملحوظ رکھنی پڑیں گی۔ تو مسجد کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے۔ اب ہم جو آتے ہیں اور جاتے ہیں نماز کے لیے، تو اس آنے جانے میں بھی ہمیں بہت سے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں بار بار ہماری توجہ دلائی جاتی ہے، مگر بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو بس وہ ایسے ہی سنتے ہیں اور نکال دیتے ہیں اور اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ بعض لوگ بڑے گندے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، بہت خراب، کالے پیلے کپڑے ہو رہے ہیں، چکنے ہیں، اس تیل لگا ہوا ہے، بو اٹھ رہی ہے، اور اس میں آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ۔ ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، وہ اپنے برابر والے کو اذیت دے رہے ہیں۔ جو بھی ان کے ساتھ متصل ہو کے نماز پڑھے گا، صاف ستھرا کپڑا پہن کے کھڑا ہوگا، وہ کراہیت محسوس کرے گا۔ اس کا کپڑا خراب ہوگا تو یہ اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی۔ پھر بو اٹھ رہی ہے، اسے بتائیے کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچا رہے ہیں، مگر وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہمارے کپڑوں سے پسینوں کی بہت زیادہ بو آ رہی ہوتی، تو اگر ایسا ممکن ہو تو گھر جا کر نہا دھو کے پھر نماز کے لیے آئیں۔ اور دیکھیے اس معاملے میں اگر جماعت بھی نکل جائے تو کوئی بات نہیں۔ جی ہاں، بعض لوگ نہیں سمجھتے، وہ جماعت کے چکر میں جماعت سے نماز پڑھنے کو اتنے اہم سمجھتے کہ اب کسی بھی حالت میں ہو وہ آ جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پہلے حکم یہ ہے کہ وہ صاف ستھرے ہوں، اپنی بو باس دور کریں، اپنا کپڑا پڑا درست کریں، اس کے بعد آئیں۔ اگر جماعت مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے کہ الگ پڑھ لیں۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس حالت میں کوئی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، میرا کپڑا بہت خراب ہے، میرے جسم سے بہت بو اٹھ رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جماعت میں کھڑا ہی نہ ہو، وہ الگ کونے میں کھڑا ہو کے اپنی نماز پڑھ لے، اس لیے کہ وہ اذیت جو ہے وہ زیادہ بری چیز ہے، تکلیف پہنچانا زیادہ برا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو لوگوں کے منہ سے جب بو آتی، لہسن اور پیاز کھا کے آ جاتے تو انہیں مسجد سے نکال دیا کرتے، وہ باقاعدہ نکال دیتے تھے اور دور کہتے جاؤ یہاں سے اور یہ صاف کر کے آؤ۔ تو اس لیے، اور حدیث میں لہسن اور پیاز کے حوالے سے واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، ایک سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں کہ جو یہ کچا لہسن اور پیاز کھائے تو ہماری مسجد میں نہ آئے، فرمایا ہماری مسجد میں نہ آئے، پہلے منہ صاف کرے، بو کو دور کرے پھر آئے۔ تو یہ ذرا سے ایک جسم کے حصے سے بو آئی، منہ سے آ رہی ہے، اس میں آپ نے یہ حکم فرمایا کہ مسجد میں نہیں ہے۔ اور جس کا پورا جسم بھی مہک رہا ہے، سارا لباس مہک رہا ہے اور سارا گندا پڑا ہوا ہے، کالا ہو رہا ہے، تیل لگا ہوا ہے، چکنا ہو رہا ہے، اس حالت میں مسجد میں آ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کی طرف بار بار توجہ دلائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے لوگ شوقیہ لے کے چلے آتے ہیں، بس انگلی پکڑی چلے آئے، بچے نے گھر میں ضد کی، ہم نے اس کو اٹھایا اور مسجد میں لا کے چھوڑ دیا، اور چھوٹا بچہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ بچہ نماز کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، اسے پر کچھ شعور بھی ہے یا نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہے، اور وہ چڈی بنیان ہے اسی میں لے کر چلے آ رہے ہیں، نماز کا لباس بھی نہیں، کوئی ٹوپی ووپی بھی سر پہ نہیں ہو، ظاہر سی بات ہے وہ کیا ٹوپی رکھے گا سر پہ، اتنا شعور ہی نہیں ہے، تو جس حالت میں لے کے چلے آئے۔ اب یہاں بچہ کچھ بھی کرے، نجاست کرے، شور کرے، نمازیں خراب کرے، اس کا گناہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ سوچتے نہیں ہیں لوگ لانے والے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں، اس کا گناہ ان کے ذمہ ہوگا،
بچہ تو معصوم ہوتا ہے، گناہ پھر وہ بڑا جو ہے نا اس کے ذمے ہوگا، اس کے والد یا بھائی جو بھی یہ کر رہے ہیں، یا خواتین ایسے بچوں کو لاتی ہیں، گو کہ ٹھیک ہے وہاں مسجد نہیں ہے جہاں وہ نماز ادا کر رہی ہیں، لیکن نمازی تو ہے نا، وہاں نماز تو ہو رہی ہے نا. اب بچے اگر وہاں شور کر رہے ہیں تو نمازیں خراب ہو رہی ہیں، تو اس کی ذمہ داری ان خواتین پر ہے. اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لائیں. حدیث پاک میں منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے اور مجنون پاگل لوگوں سے بچایا کرو. وجہ یہی ہے کہ مسجد کا تقدس قائم نہیں رہ سکے گا، تو اس کا خیال رکھا کریں. تھوڑا سمجھدار ہو جائے پھر لائیے. اب بعض لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ بچے کو مسجد میں اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ نمازی بنے، اس کی تربیت ہو جائے. نمازی اس وقت بنے گا، وہ تربیت اس کی اس وقت ہوگی جب تھوڑا سمجھدار ہو جائے گا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے جب بچے سمجھدار ہونے لگتے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نہیں لاتے، ان کو کچھ نہیں کہتے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے تو ہم کہیں غلط فہمی میں تو نہیں پڑ گئے، اور خامخواہ ہم نے اپنے آپ کو طفل تسلی دی ہوئی ہے کہ بچے کی تربیت کرنے لے جا رہے ہیں. حالانکہ بچہ ضد کر رہا تھا، رو رہا تھا، شفقت پدری نے جوش مارا، بچے کو آپ اٹھا کے مسجد میں لے آئے. اصل بات یہ تھی کہ آپ کی شفقت نے جوش مارا اور بچے کو یہاں لا کے چھوڑ دیا. چلو بچے کا دل خوش ہو گیا، آپ بھی مطمئن ہو گئے. یہ ہوتا ہے عام طور پہ جذبہ. اگر نماز کا جذبہ ہے نا، تربیت کا، تو آپ کو چھوٹوں سے زیادہ اپنے بڑے بچوں کی فکر ہونی چاہیے. اس طرح آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اندر کس قسم کا جذبہ کار فرما ہے. تو بہرحال چھوٹا بچہ، بہت چھوٹا اور لاشعور، اس کو مسجد میں نہ لایا جائے. اور تھوڑا بڑا بچہ جو بھی آئے، پہلی دفعہ جو بھی بچہ آئے گا تھوڑا سا وہ ڈس بیلنس ہوگا اور وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو، تو اس کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، اس کو سمجھا کے رکھیں. اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑے تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اور ڈانٹ ڈپٹ کر دے بچے کو کوئی بھی، تو وہ دشمن تو نہیں ہے نا. اگر میں اس بچے کو کچھ کہہ دوں، یا میرا کوئی آدمی یہاں پہ کچھ کہہ دے، ہمارا کوئی خادم کوئی کچھ کہہ دے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ بچوں کو روک کے رکھا کرو. اب وہ روکتے ہیں، تھوڑا سا بچے بھاگتے ہیں، کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، کسی کو روک دیا، کسی کو ڈانٹ دیا، لیجئے صاحب اس پہ ایسے آتے ہیں بعض لوگ کہ جیسے پتہ نہیں کون سی انسلٹ کر دی، کیا توہین کر دی، کیا گناہ کر دیا روکنے والے نے، اور جیسے اس نے خود روکا. یہ بھی نہیں سوچتے کہ مسجد کا انتظام ہے، ہم نے کہا ہے مسجد کے انتظام کو ملوث رکھنا ہے. بچے اگر اسی طرح شور شرابہ کریں گے تو پھر آپ کی نمازوں کا کیا ہوگا. ہمیں ذرا سا اس میں تھوڑا وسعت نظر سے کام لینا چاہیے اور برداشت سے کام لینا چاہیے. تو اس لیے بچوں کو ہم خود کنٹرول میں رکھیں، اور دوسرا اگر کوئی سمجھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہمدردی میں سمجھا رہا ہے، بچے کو ادب سکھایا جا رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بچوں کو سکھانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے. بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ مارا پیٹا جائے بہت زیادہ، کسی کو مار دیا جائے، کسی کو چوٹ آ جائے، اس طرح کی کوئی حرکت، اس کی کوئی اجازت نہیں ہوتی. معمولی طور پہ روکنا ضروری ہوتا ہے، تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ مسجد کے آداب ہے. تو مسجد کا ایک ادب ہے. مسجد کا ادب کیوں ہے؟ مسجد کا ادب اس لیے ہے کہ مسجد شاعر اللہ ہے، مسجد اللہ کی نشانی ہے. شاعر اللہ وہ چیزیں ہیں دین میں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، جن سے ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی یاد کا نشان بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے راستے کا نشان بن جائیں اور اس کے ساتھ خاص ہو جائیں، وہ شاعر اللہ ہوتے ہیں. مسجد شاعر اللہ ہے، کعبۃ اللہ شاعر اللہ ہے. حج کے موقع پہ بہت سی نشانیاں ہیں جو وہاں پر پائی جاتی ہیں، وہ شاعر اللہ ہیں. قرآن میں ذکر آیا، حتیٰ کہ جو اونٹ ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، والبدنا، جس کا ذکر آیا قرآن میں کہ یہ جو اونٹ ہے جعلناھا لکم، ہم نے اس کو تمہارے لیے شاعر اللہ بنا دیا ہے. یہ بھی شاعر اللہ ہے، اونٹ جو ذبح کرتے ہیں، یعنی قربانی کے جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں، اونٹ ہو یا اور کوئی. قرآن میں اونٹ کا ذکر ہے، اسی میں سارے جانور آ جائیں گے، سب شاعر اللہ، کیونکہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے. اسی لیے ان جانوروں کا بھی ادب ہے. حالانکہ جانور تھا، اس کی کوئی توقیر نہیں ہوتی عام حالات میں اور کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، مگر جو ہی آپ نے اس کو اللہ کے نام سے منسوب کیا، قربانی کے لیے خاص کیا، اب اس کی توقیر شروع ہو گئی، اب اس کی عزت ہے، اس کا احترام، یہ شاعر اللہ بن گیا. صفا مروہ کی پہاڑی، اس کا ذکر ہے،
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ شعائر اللہ ہیں. پہاڑیاں، بے جان پہاڑیاں، جانور، یہ شعائر اللہ بن گئے. مساجد شعائر اللہ ہیں. قرآن اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ سب شعائر اللہ بن جاتے ہیں موجود ہیں. ان سے اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کا پتہ چلتا ہے. تو اسی طریقے سے یاد رکھیں، وہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ بھی شاعر اللہ ہو جاتے ہیں. وہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، یہ بھی شاعر اللہ ہو جاتے ہیں. ان کی بھی تعظیم ہے، ان کا بھی احترام ہے اس نسبت سے، کیونکہ ان کی نسبت بھی اللہ سے. اللہ نے اولیاء اللہ فرمایا نا، اللہ کے دوست. تو اس لیے پھر ان کے جہاں مزارات ہیں، جہاں قبریں ہیں، جہاں ان کے نشانات ہیں، پھر وہ سب چیزیں اس کا حصہ بن جاتی ہیں. لہذا ان کا بھی ایک احترام ہے، ان کی قبروں کا، ان کے مزارات کا ایک احترام ہے. اسی لحاظ سے تو وہاں جیسے ان کی حرمتی نہیں کر سکتے، بے ادبی نہیں کر سکتے، اس پہ چڑھ نہیں سکتے، وہاں اس کی بے ادبی نہیں کر سکتے، اسے کھوٹ نہیں سکتے، اسے گرا نہیں سکتے. تو اس طرح لوگ شریعت کے دائرے میں رہ کے اس کا جو احترام بجا لاتے ہیں، یہ بالکل شاعر اللہ کے حوالے سے ایک احترام ہے. احترام جو ہے شاعر اللہ کا، خواہ مسجد ہو، خواہ وہ قربانی کا جانور ہو، خواہ صفا مروہ کی پہاڑی ہو، خواہ اللہ کے بندوں کا مزار مقبرہ ہو، یہ جو شاعر اللہ کا احترام ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جب یہ احترام بجا لاؤ گے، جو بھی تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی، تو اس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے. یہ دلوں کا تقوی ہے. یعنی یہ سمجھے کہ تعظیم کا جو معاملہ ہے، یہ ایسا اہم معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے کہ یہ دل میں داخل ہوتا ہے دین بن کر. تعظیم ہمارے دل میں دین کو داخل کر دیتی ہے. ادب سے ہمارے اندر دین پیدا ہو جاتا ہے. جتنا ادب ہمارے اندر زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی ہمارا ایمان اور ہمارا دین زیادہ ہوتا ہے. اور جتنا ادب ہمارے اندر کم ہوتا ہے، اتنا ہی ہمارا دین ایمان کم ہوتا ہے. نماز روزے کی کمی یہ بھی بے شک نقصان پہنچاتی ہے، فرائض کی کمی، گناہوں کی زندگی، یہ بھی اسلام کو نقصان پہنچاتی ہے. مگر تعظیم اور ادب کی کمی یہ ہمارے دلوں کو خالی کر دیتی ہے دین سے. تعظیم اور ادب کی کمی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے جب اس حکم پر عمل کیا کہ آوازیں پست رکھیں، اللہ کا حکم ہے، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ ہونے پائے، تو اللہ نے وہاں بھی یہی بات فرمائی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. فرمایا بے شک وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. تو دیکھیے دین چلا گیا اندر تعظیم کی وجہ سے. جہاں بھی تعظیم ادب کی بات آئی ہے، وہاں اللہ نے دلوں کا مسئلہ اٹھایا ہے. دلوں کے اوپر اثر پیدا ہونے والی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ دلوں پہ اثر ہوا اس کا. یعنی تعظیم اوپر سے کی اور اثر دل میں ہوا، ادب اوپر سے کیا، اثر دل میں گیا. ادھر تعظیم ہوئی، ادھر دل میں تقویٰ گیا. یہ تعظیم براہ راست دل میں ایمان پیدا کرتی ہے. اس لیے یاد رکھیے گا تعظیم بہت اہم چیز ہے، ادب اور احترام بہت اہم چیز ہے. ادب سے زندگی بنتی ہے. ادب جو ہے ابا ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. کیا خوب کہا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہماری سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں، ایشیا کی سوسائٹی، مشرق کی سوسائٹی میں، ہمارے یہاں بمقابلہ ویسٹ اور مغرب کے ادب ہمارا شعار ہے، ادب ہمارا نشان ہے. ہمارے گھروں میں ادب ہے، ہماری کلاسوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری خانقاہوں میں، ہمارے مزارات پر، ہمارے حرمین میں، ہر جگہ جہاں بھی کہیں بزرگ ہیں ان کا ایک ادب ہے. جونیئر سینئر کا لحاظ ہے، چھوٹے بڑے کا لحاظ ہے، ہر چیز کا ایک ادب ہے. ہماری سوسائٹی کا یہ حصہ ہے. مغرب اس چیز سے محروم. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بڑا وہ فرماتے ہیں کہ از خدا خواہیم توفیق ادب، ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں. بے ادب محروم ماند از فضل رب. اس لیے کہ جو بے ادب ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے، اس کو اللہ کا فضل نہیں ملتا. تو بے ادبی آدمی کا
دین تباہ کر دیتی ہے. تعظیم سے انسان کا دین مضبوط ہوتا ہے, ادب سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. لہذا باہر کا کوئی بھی عمل, نماز ہو یا روزہ, اسی وقت اللہ کے قبول ہوگا جب ادب ہوگا. نماز بھی سراپا ادب ہے. نماز میں ایسے کھڑے ہو کر جو آپ ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور میں آتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, اور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی, یا سن رہے ہوتے ہیں, یہ قرآن کا ادب ہے. یہ قرآن کا ادب ہے. قرآن مجید دیکھیے اللہ نے نماز میں کھڑے ہو کے پڑھوایا اور سنوایا ہے. آپ رکوع میں قرآن نہیں پڑھ سکتے, آپ سجدے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ قرآن ادب کی چیز ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. رکوع میں آپ نے ایک تذلیل اختیار کر لی, اب ذلت کا آغاز شروع ہو گیا, اب ذلت کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کے آگے اب جھک رہے ہیں نا, جھکنا یہ ذلت کی علامت ہے. سجدہ انتہائی ذلت کی علامت ہے. اللہ کے آگے ہم اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں, بالکل حقیر کر دیتے ہیں, اپنی پیشانی اس کے آگے رکھ دیتے ہیں. یہ ہماری تذلیل ہوتی ہے رکوع میں اور سجدے میں. چونکہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اس لیے یہ عبادت ہے, کسی اور کے لیے منع ہے. ہم اپنی تذلیل خدا کے آگے جتنا ذلیل ہو کر پیش ہوں اور اپنے آپ کو گرا کے, اتنا ہی عبادت کا لطف بڑھتا ہے. تو چونکہ تذلیل کا ماحول ہے رکوع اور تذلیل کی حالت ہے سجدہ, لہذا اس حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن نہیں پڑھنا. اس حالت میں قرآن نہ پڑھنا. اگر کسی نے قرآن پڑھا تو معلوم ہے آپ کو پھر سجدہ صاف کرنا پڑ جائے گا. غلطی سے پڑھ دیا اور جان بوجھ کے پڑھا تو گناہ گار ہے. تو قرآن کھڑے ہو کے پڑھوایا, یہ ادب ہے, یہ ادب ہے, قرآن کا ادب. دیکھیے تو نماز میں گویا یہ کروا کے ہمیں قرآن کے ادب کا ایک تصور دیا. تو دین جو ہے وہ پورے کا پورا ادب ہے, اس کی ہر عبادت. اس لیے یہاں جو مساجد کا ذکر فرمایا انترفا, کہ انہیں بلند کیا جائے, تو اس میں یہ مفہوم بھی ہے کہ ان کا ادب کیا جائے, ان کا احترام کیا جائے, ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے. پھر فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, ان مسجدوں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح شام کون لوگ؟ آئیے ان بندوں کی طرح پہچان حاصل کریں قرآن کے الفاظ میں. کون ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں؟ رجال, اللہ نے فرمایا مردان کار ہیں. مرد فرمایا, قرآن نے ان کو مرد قرار دیا, مردان کار. وہ کون ہیں؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی تجارت اور کوئی بے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. وہ تجارت بھی کرتے ہیں, بے بھی کرتے ہیں, دنیا داری بھی کرتے ہیں, گھروں میں بھی ہیں, باہر بھی ہیں, آنا جانا بھی ہے, مگر اللہ نے فرمایا مرد ہو کر وہی رہتے ہیں. ان میں مرد وہی ہیں جو سب کچھ کریں مگر مجھے نہ بھولیں, مجھے یاد رکھیں, اپنے رب کو یاد رکھیں, اپنے مولا کو یاد رکھیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے فرمایا اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اور یہاں بتایا یہ ذکر کرنے والے, اللہ کو یاد رکھنے والے, اسے نہ بھولنے والے, یہی ہیں بہادر لوگ, جوان مرد لوگ, ہمت والے لوگ جو صحیح معنی میں دنیا میں جی رہے ہیں. تو فرمایا یہ وہ ہیں ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ, نہ نماز قائم کرنے سے غافل ہوتے ہیں, کوئی تجارت انہیں نماز سے نہیں روکتی. وإیتاء الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی, زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اور ڈرتے رہتے ہیں وہ اس دن سے جس دن دل جو ہیں الٹ پلٹ ہوں گے اور آنکھیں, یعنی قیامت کا دن, اس دن سے وہ ڈرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اس کی یاد کو اپنے دل میں بسا لو اور ذکر کی عادت ڈال لو. اللہ کی یاد کا ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ آدمی کوئی غیر شرعی کام نہ کرے, تجارت کرے جائز طریقے سے, یہ بھی خدا کی یاد ہے. ناجائز طریقے سے نہ کرے, حرام نہ کھائے, حلال کرے, حلال کھائے, حلال کمائے, اپنے بچوں کو حلال کھلائے. یہ بھی اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں. دوسرا پھر یہ کہ ہر وقت خدا کا ذکر, ہر وقت اس کی یاد, دل اس کی طرف مائل ہے, غافل نہیں ہو رہے, دل لگا ہوا ہے اللہ کی طرف. ذرا اگر بھول گئے تو پھر اس کی طرف, جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ جب بھول جاؤ تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگ جاؤ.
وہ غالب نے کیا کہا تھا؟ گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ تو اللہ کی یاد اس طرح قائم ہو، اور اگر آپ نے کوئی اس کا ایک نام جو آپ کے دل کو کے قریب ہے، جس کی طرح آپ کا دل مائل ہے، کوئی نام اس کا لے کر اس کو جپنا شروع کر دیا اور اس کو اپنے دل اور دھڑکن کی آواز بنا لیا، اور آپ پڑھتے رہے، کرتے رہے، لگے رہے، جس دن اس نام کے ساتھ، اللہ کے نام پاک کے ساتھ آپ کے من کی فریکوینسی مل جائے گی، اس دن انقلاب آ جائے گا۔ اس دن سمجھ لیں آپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس دن آپ اس نام کی روح، اس کا ایسنس، اس کی روحانی طاقت اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ یا سلام ہو، یا سلام ہو، یا سلام ہو پڑھتے جائیں، پھر دیکھیں سلامتی کی شان، سیکیورٹی دیکھیں، اپنی امن دیکھیں، سکون دیکھیں اپنے اندر، پھر دنیا ادھر سے ادھر، بس اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ جہاں یا سلام ہو آپ کے دل کی دھڑکن بن جائے۔ مثال کے طور پر یا عزیز ہو، یا جبار ہو، یا متکبر پڑھتے جائیں، اس کو وظیفہ بنائیں، پھر دیکھیں آپ کوئی جبروت، کوئی با جبروت، کوئی طاقتور، کوئی جابر، کوئی ظالم آپ پہ غالب نہیں آ سکے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یا عزیز ہو، یا جبار ہو، یا متکبر کو اپنے رگ رگ میں اتار لیا، تو یہ نام اللہ کے وہ ہیں، کسی ظالم و جابر کو آپ کے سامنے ٹھہرنے نہیں دیں گے۔ یہ وہ نام آپ مثال کے طور پہ یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، اس کا ورد لے کے کھڑے ہو جائیں، شروع ہو جائیں، یا رحمان ہو، یا رحیم، پھر دیکھیں کیسی رحمتیں آپ پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ مصائب میں گھرے ہیں، پریشانیاں ہیں، بار بار گھروں میں ادھر ادھر باہر سے ہر طرف سے پریشانیاں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے جائیں۔ آپ کے معاملات ہیں، مقاصد ہیں، کوششیں ہیں، اس میں کامیابی درکار ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھتے جائیں۔ بس اعتماد یہ رکھیں کہ چاہے کچھ بھی ہو میں نے یہ نہیں چھوڑنا، توکل پورا ہو، چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، سانس کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ ناکامی بظاہر آئے گی، آزمائش آئے گی، مد و جزر آئے گا، امتحان ہوگا، پھر جب آپ اس پہ پورے اتر جائیں گے اور یہ وظیفہ آپ کے دل میں گھر کر جائے گا اور آپ کی زبان کے اوپر چڑھ جائے گا، تو پھر آپ کو کسی دنیا کی کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں رہے گی، پھر سب کچھ کامیابی ہی لگے گا۔ یہ اللہ کا ذکر یہ معجزاتی شان رکھتا ہے، اس لیے اس کو اپنی طاقت اور اپنا سرمایہ بنائیں، اس کو اپنا کیپٹل بنائیں، اس کو اپنی اصل قوت بنائیں۔ رمضان میں کم از کم یہ تحفہ لیں، اور خاص طور پہ اعتکاف میں بیٹھنے والے 10 دن میں اللہ کے ذکر سے ایسے مانوس ہو جائیں، ایسے رچ بس جائیں ذکر الہی میں، یاد الہی میں، کہ بس پھر وہ ان کے وجود کا حصہ بچ جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بہت کام کی چیز ہے، اسے دن رات پڑھیں، پھر دیکھیں آپ۔ تو یہ اللہ کا ذکر فرمایا کہ میرے بندے یہ مرد ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں، مرد فرمایا، دیکھیں نا ان کی کیا بات ہے، جو اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے مردان کار ہیں۔ اس کے بعد سورہ الفرقان آئی، اس میں ایک بات ہے بڑی زبردست، تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ بہت زبردست بات فرمائی۔ وہ کریم تو ایسا کریم ہے، وہ اپنے آپ کو یاد کرنے والوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے تنہا؟ وہ تو یہاں یہ فرما رہا ہے میرے بندو تم ایسی حالت میں بھی آ سکتے ہو کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا۔ یہ دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے، تمہارے گناہوں کو، گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ تو سیاہی ہے، گناہ تو اندھیرا ہے، گناہ تو ظلم ہے، گناہ تو دوری ہے، گناہ تو لعنت ہے، پھٹکار ہے، اللہ کی ناراضی ہے، غیظ و غضب ہے۔ فرمایا میرے بندو ایسی حالت آ سکتی ہے میرے کرم سے، میرا کرم جہاں پہ مچل جائے گا، جہاں میری رحمت ایک دم سے تمہارے لیے تڑپ جائے گی، تم اس کیفیت میں جاؤ۔ میں تو ذکر کی بات کر رہا تھا، یا گناہگاروں کو یہ مجدہ سنایا کہ تم اس کیفیت میں جاؤ، تمہارے گناہ مستانہ وار جھومیں گے، نیکیاں بن بن کے تمہیں واپس پلٹ کے ملیں گے۔ یہ کیفیت آ جاتی ہے بعض دفعہ انسان کی۔ ان کیفیات کو سمجھیں، اللہ نے ہمارے اندر یہ جوہر رکھے ہوئے ہیں
کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنی کیفیات سے، کس طرح منا سکتے. بچے کو دیکھا اپنی ماں کو کیسے مناتا ہے، روتا ہے، لپٹتا ہے، چمٹتا ہے، آواز بنا کے ماں کی توجہ حاصل کر لیتا ہے. آپ کر لیتے ہیں نا، دیکھتے ہیں بچوں کو، دیکھتے ہیں یا ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کس طرح اپنی غرض پوری کرنے کے لیے ہمیں بالآخر راضی کر لیتے ہیں. وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے. کیفیت بننی چاہیے، رونا دھونا، اندر کے احساسات، اندر کی ملامتیں، اس کی یاد، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس پہ بھروسہ، یہ کچھ کیفیتیں اس طرح آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جہاں وہ پھر ایسا مہربان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے گناہ ہوں گے، اور جب وہ آئے گا، لایا جائے گا اللہ کے دربار میں، تو حکم ہوگا کہ اس کے جو گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے وہ نکالو. فرشتے اس کے گناہ آپ شمار کروانا شروع کر دیں گے. دیکھو بھئی یہ ہیں، یہ تم نے کتنے سارے گناہ کر رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سے گناہ. اب وہ ڈرے گا، ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہے، بڑے بڑوں کی بھی لسٹ آنے والی، تو اس کے بعد میرا کیا ہوگا. اب وہ ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، کپ رہا ہے، پریشان ہے. تو وہ کہتا جائے گا ہاں یہ مجھ سے ہوا، ہاں یہ مجھ سے ہوا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب سارے چھوٹے گناہ شمار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں اس کے یہ سارے گناہ نیکی سے بدل دو. بس جیسے ہی وہ یہ سنے گا کہ میرے گناہ نیکی سے بدلے گئے، فوراً ایک دم سے زور سے کہے گا یا اللہ وہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی تھے، وہ کہاں گئے، میرے بڑے گناہ بھی ہیں وہ بھی فرشتوں لاؤ انہیں میرے سامنے. اب ایک دم یاد کرے گا اور وہ بڑے بڑے گناہوں کو سامنے لانے کی خواہش کرے گا. پھر وہ بڑے بڑے گناہ آئیں گے، اللہ فرمائے گا ان کو بھی نیکی سے بدل دو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پر مسکرا دیے. آپ کو ہنسی آئی جب وہ یہ ایک دم بھڑک کے بولے گا نا کہ اللہ میرے بڑے گناہ بھی ہیں، تو حضور مسکرائے. صحابہ نے کہا آپ کے دندان مبارک نظر آتے تھے. تو یہ ہے وہ کیفیت. یہاں اللہ نے اس کا یہ ذکر فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. مگر کب بدلتی ہیں برائیاں نیکیوں سے یا گناہ نیکیوں سے؟ فرمایا الا من تاب. ذرا پیچھے سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کرے گا اس کو اس کا گناہ ملے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور اللہ اس کے عذاب کو دو چند کر دے گا قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا وہ ذلیل ہو کر. الا من تاب، فرمایا مگر جس نے توبہ کر لی. ایسے ایسے گناہ تھے پیچھے بتا دیے، مگر جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک کام کرنا شروع کر دیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. توبہ کر لے آدمی صدقے دل سے، رو اس کے سامنے اور عاجزی کرے، اور پھر اپنے اوپر شرمندہ ہو، ملامت کرے اپنے آپ کو کہ میں نے بڑے گناہ کیے، بڑے پاپ کیے، میرے مولا مجھے معاف کر دے. بندوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گناہ کیوں پھر نیکی بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ایک گناہ یاد آتا ہے ایسے دلوں کو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا. ساری زندگی عاجزی کرتے رہتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی روسیائیوں کی وجہ سے ساری زندگی، اور نفرت کرنے لگتے ہیں اپنی زندگی سے، اپنی ان باتوں سے. بس یہ کچھ ایسی کیفیتیں ہیں جو انہی گناہوں کی وجہ سے ان میں پیدا ہوئی، اسی لیے یہ گناہ ان کے نیکی بن جائیں گے. یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے، انسان میں واقعی ملامت پیدا ہو جائے، اور واقعی وہ اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتا ہے اس کے اوپر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات بھی قبول فرمائے اور ہمارے بھی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام منک السلام.